नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। वसीला टीवी के प्रोग्राम के लिए आज हमने जिस शख्सियत का इंतखाब किया है वो है नागपुर की बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत, जो कि एक बहुत अच्छे शायर भी हैं और इसके अलावा आपका जो सोशल वर्क है, जो समाजी खिदमत है, वो भी बहुत काबिल तारीफ है। मेरी मुराद हमारे यहाँ मौजूद मेरे दोस्त जनाब मुश्ताक हसन साहब से है। तो आइए सबसे पहले उनका इस्तकबाल करते हैं वसीला टीवी के इस प्रोग्राम में। शुक्रिया भाई साहब। जी, मुश्ताक हसन साहब, हम लोग सीधा इस बात मौजूद पर आ जाते हैं कि नागपुर से रहा है और यहाँ पर आपका अदब से बड़ा ताल्लुक रहा है, खासतौर पर शायरी से। इस ताल्लुक से आप मेरे वालिद हज़रत तोफ़ा कुरैशी, उनका वतन भंडारा था। 1942 सन में नागपुर मुंतकिल बकरी उनकी हो रहे। आपने शायद मेरी तालीमी ताल्लुक से पूछा है, तो मेरी तालीम जो है ज़ाहिर है कि मैं चूँकि नागपुर का ही बाशिंदा हूँ, तो सारी मेरी तालीम जो प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल और कॉलेज तक नागपुर ही में रही। मैं भी उर्दू ज़बान का उर्दू मीडियम का तालिब इल्म और मैंने बीकॉम के बाद एमए उर्दू में एमए किया। दरअसल मैं जो आप जिस ताल्लुक से आपको पहचाना जाता है, आपकी पहचान है वो है अच्छे शायर, और खासतौर पर आपके वालिद साहब के ताल्लुक से भी आपके यहाँ की काफ़ी शिनाख्त बनी हुई है। तो मैं चाहूँगा कि अपनी शायरी की जो सिलसिला है आपका, उस पर आप कुछ रोशनी डालें। मैं अपने मतलब मेरे जो बहन भाइयों में हम लोग 8 अफराद पर मुश्तमिल हमारी फैमिली, लेकिन मैं अपने आप को इस तरह समझता हूँ कि इन तमाम में वालिद साहब ने मुझे बहुत छोटी उम्र में ही अपने साथ रखा। यहाँ तक कि जब मैं प्राइमरी स्कूल का तालिब इल्म था, तो उस ज़माने में भी मुझे वो मुशायरे में, नागपुर के मुशायरे में, लोकल मुशायरे में, जबकि मुझे कुछ समझता भी नहीं था, वो अपने साथ ले आया करते थे। तो मैंने अपनी बहुत कम उम्री में जो है बड़े बड़े मुशायरे अटेंड किए, मतलब सुने एक सामी की हैसियत से। मैंने अपने बचपन ही में असातिज़ा को देखा है। मैंने शिफा गवालियारी को अपने घर में देखा है, मैंने मौलाना अबर अहसनी साहब को अपने घर में देखा है, ज़िया फ़ता आबादी को अपने घर में देखा है। हालांकि वो घर ऐसे नहीं हुआ करते थे जैसे कि आज की हुआ करते हैं, लेकिन वालिद साहब की जो मुकाम था, उनकी अज़मत के तहत जो है बड़े बड़े असातिज़ा जो है घर में आया करते थे। 8वीं जमात का जब इम्तिहान मैंने दिया, तो वालिद साहब का मामूल ऐसा था कि गर्मियों की तातीलात में वो एक स्कूल के हेड मास्टर थे, तो उनके जो शागिर्द हुआ करते थे अलग अलग मकामात पर मुल्क में, वो उन्हें 1 महीने के लिए कम से कम अपने पास बुला लिया करते थे। तो इसमें शहर गढ़पा भी शामिल है, इसमें शहर राजकानपुर भी शामिल है, शहर रांची भी शामिल है, वगैरह वगैरह, झारसुगड़ा है, रावरकेला है। तो वो जब उम्र के आखिरी मंजिलों में थे, तो तन्हा नहीं जाया करते थे, किसी न किसी को ले जाया करते थे साथ। तो एक मरतबा जब शहर रांची का सफ़र हुआ, तो उस वक्त गर्मी की तातीलात थी, उन्होंने मुझे उस सफ़र में साथ में लिया। और ज़ाहिर है मैं जैसा कहा कि मैं 8वीं जमात का तालिब इल्म था, और उधर जो है बड़े बड़े शोरा की टीम हुआ करती थी, मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से सिर्फ सुना करता था। और 1 महीने का सफ़र पूरा दिन मिला करता था। एक मतलब मैं ऐसे खामोश बैठा था, वालिद साहब आराम कर रहे थे। एक शेर बस उस वक्त मेरा जो पहला शेर था मेरी ज़िंदगी का, वो इस तरीके से हुआ कि जिनको तलाश गुमशुदा, मेरी ज़िंदगी के जो पहला शेर है वो ये है कि जिनको तलाश गुमशुदा रहती थी रात दिन, वो आज गुम हुए हैं खुद अपनी तलाश में। अब ये शेर तो हो गया। वालिद साहब जब उठे तो मैंने बताया
تو بڑی ہلکی سی اصلاح تھی اس میں، بہت خوش ہوئے، لیکن وہ اس لیے خوش نہیں ہوئے کہ میں شاعر بن گیا، انہوں نے بس خاموشی اختیار کر لی۔ بہرحال وہاں سے 1971 کی یہ بات، جی، اور 1971 میں میرا اپنی شاعری کا آغاز ہوا، ایسا میں کہہ سکتا ہوں۔ لیکن شاعری کا صحیح سلسلہ جو ہے، شاعری کا صحیح سلسلہ جو ہے وہ جب میری عصری تعلیم مکمل ہوگی سمجھیے، اس بیچ ہم لوگ، ہمارے جو ساتھی تھے وہ شعری نشستیں منعقد کیا کرتے تھے، اس میں ہم لوگ دوسرے اساتذہ کا یا دوسرے کسی شاعر کا کلام سنایا کرتے تھے اپنے ذوق کی تسکین کے لیے۔ لیکن جب تعلیم مکمل ہوئی تو مجھے میری ابتدا جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ غزل سے شروع ہوئی۔ اچھا جی، اور یہاں ناگپور میں ایک شاعر ہوا کرتے تھے بزرگ شاعر پاگل انصاری، اچھا تو پاگل انصاری صاحب کو میں نے کچھ اپنا کلام بتایا، لیکن بس اس کی بھی تعداد سمجھیے کہ 7-8 رہی ہوگی۔ مزاج میرا مزاح کا نہیں تھا، میں نے غزل کا نہیں تھا، مجھے وہ چیز راست نہیں ہے، لیکن بس اسی عرصے میں میرا اپائنٹمنٹ ہو گیا امراوتی۔ اب امراوتی والد صاحب ایک ہفتہ میرے ساتھ رہے، وہاں کے جو شعراء تھے وہ شعراء سے تعلقات ہوئے، میرا تعارف ہوا، وہاں سے میں مشتاق احسن کے ساتھ ساتھ ابن طرفہ ہو گیا، بس اسی نظر سے مجھے لوگ دیکھنے لگے، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ بھائی میں بھی اسی مقام پر ہوں۔ اور جب وہاں پر جب نشستوں کا سلسلہ شروع ہوا، اب تو مجھے جو ہے پھر اپنے باقاعدہ جو شاعری شروع کرنی پڑی۔ اس وقت میں نے یہاں پر جب شاعری جمال صاحب حیات تھے تو انہیں پھر اپنا کلام دکھایا، اور وہاں سے باقاعدہ میں جو ہے اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے شاعری شروع کی۔ بہت اچھے۔ دیکھیے شاعری کا جب آپ کے ذکر آ رہا ہے تو اس میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ یہاں پر شعری نشستوں کا انعقاد صدر مسلم لائبریری جو ہم ناگپور میں وہاں پر ہوا کرتا تھا، جس میں آپ کا بہت بڑا حصہ تھا، بلکہ آپ کے ذریعے نگرانی ہوا کرتا تھا، تو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ جی، امراوتی سے ٹرانسفر ہونے کے بعد یہ 1986 کی بات ہے، اس کے اور کچھ سالوں بعد چونکہ حلقہ شعراء کا ہو چکا تھا یہاں پر، دوست احباب کو شاعری سے بہت شوق تھا، تو صدر مسلم لائبریری میں ایک سلسلہ ہم نے ماہانہ سلسلہ شروع کیا نشست کا، اور اس میں کچھ چیزیں منفرد یہ رکھی کہ ہر تیسری نشست میں اسے ہم نے طرحی نشست قرار دیا۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے جو مقامی شعراء تھے ان کو ان کے کلام میں ذخیرے میں اضافہ ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک چیز یہ بھی ہم نے رائج کی اس میں کہ ہر نشست میں ہمارے شہر کے جو مرحومین جو تھے ان کو یاد کرنے کے لیے ہم نے کسی ایک صاحب کو پابند بنایا کہ وہ ان پر جو ہے اپنا اظہار خیال کریں۔ اس طریقے سے ہم نے 25 نشستیں کی، 25 نشستوں میں 25 مقالے تحریر ہوئے، الگ الگ لوگ انہیں اگر 25 نہیں تو 15 سے 20 نئے لکھنے والے سامنے آئے، اور ان 25 نشستوں میں تقریباً 10 سے 12 جو طرحی نشست ہوئے، جس کی وجہ سے کلام لوگوں کے کلام کے ذخیرے میں اضافہ ہوا۔ تو ہاں، لیکن بعد میں پھر وہ سلسلہ 25 نشستوں کے بعد میں ختم ہو گیا۔ تقریباً جو آپ نے بتایا ہے تقریباً 40 سال سے آپ شاعری کر رہے ہیں، تو کوئی آپ کا کلام کہیں شائع ہوا ہے؟ اس معاملے میں ذرا سست اور کاہل اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں، حالانکہ مواقع بہت تھے، مواقع ابھی بھی بہت ہے۔ ناگپور میں ایک بہت اچھا 2 ماہی پرچہ نکلتا تھا کرتاس کے نام سے، تمام احباب ہی اس میں ہوا کرتے تھے، لیکن وہ اس طرف زیادہ مزاج نہیں رہنے کی وجہ سے وہ میں نے چھپنے چھپانے کا سلسلہ میرا بہت کم رہا سمجھیے۔ پہلی غزل میری دہلی سے ایک جریدہ نکلتا تھا، نام یاد نہیں آ رہا مجھے، اس میں میری ایک غزل بہت پہلے 80s میں شائع ہوئی، اور ایک نعت میری جو ہے اردو ٹائمز میں وہ بھی 80s ہی میں اور شائع ہوئی، اور مجھے آج بھی یہ کہتے ہوئے اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے جس صفحے پر اس کو
جگہ دی تھی، اس میں ایک اس کالم میں ایک میں اعلیٰ حضرت کی نعت تھی اور ایک بازو میں میری نعت تھی. تو چھپنے چھپانے کے تعلق سے میری تعداد بہت کم ہے، اور خود کلام بھی میں نے ابھی تک ان 45 سالوں میں 100 سے زائد میری غزلیں نہیں. تو جب شاعری کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کے جو شاعری کی طرف آپ کو رجحان ہوا ہے، جی اس کی ایک وجہ آپ کے والد قبلہ محترم قریشی صاحب بھی رہے ہیں. تو ایک سلسلہ جو آپ نے یہاں جاری رکھا ہے بہت اپنے والد صاحب کی یاد میں، ہر سال آپ ان کی یاد میں ایک بہت بڑا مشاعرہ منعقد کرواتے ہیں، بلکہ اب تو اس کا آل انڈیا مشاعرے کے طور پہ آج وہ جانا جاتا ہے یہاں پر، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اچھا سوال کیا آپ نے بھائی صاحب کہ والد صاحب کا انتقال 7 جولائی 1981 کو، اور میں ان دنوں میرا اپائنٹمنٹ 1980 میں ہوا تھا. 1986 تک میں امراوتی میں رہا. جب بھی ناگپور میں آنا ہوتا تھا تو لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی. یہاں پر والد صاحب کے انتقال کے بعد ایک دبستان طرفہ کا قیام عمل میں آیا تھا، اور ناگپور شہر میں کے جو اس وقت سینئر شعراء ہوا کرتے تھے وہ شاگردان طرفہ ہوا کرتے تھے، جن میں جلیل صاحب، شارق جمال صاحب، فرید خان تنویر صاحب، شہزاد اسد وغیرہ وغیرہ. ایک اچھی ٹیم ہوا کرتی تھی. لیکن انہوں نے والد صاحب کی یاد کو تازہ کرنے میں کوئی رول ادا نہیں کیا. تو والد صاحب اپنے آخری عمر کے آخری پڑاؤ میں ایک پرچہ نکالا کرتے تھے ماہانہ، جس کا نام فیروز ہوا کرتا تھا. اور وہ پرچہ جو ہے یہاں پر ایک ناگپور شہر میں ایک پریس شاید ابھی بھی ہے اردو پریس کے نام سے، اس کے جو مالک ہوا کرتے تھے احمد علی ہاشمی صاحب، ان والد صاحب کے بڑے گہرے دوست تھے. تو ان کے ساتھ مل کر کے ماہنامہ فیروز کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا. بدقسمتی سے اس کے صرف 11 شمارے ہی نظر عام پر آئے. ان کے انتقال کے بعد وہ سلسلہ پھر بند ہو گیا. اچھا سلسلہ تو پرچے کا بند ہوا، لیکن والد صاحب کی وفات کے بعد میں جیسے میں نے کہا کہ ان کے جو شاگردان تھے، دبستان کے جو لوگ تھے، انہوں نے انہیں کبھی یاد بھی نہیں کی. تو وہ جو احمد علی ہاشمی صاحب جو والد صاحب کے دوست تھے، میں جب بھی امراوتی سے آیا کرتا تھا تو مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ میاں والد صاحب کی یاد میں کچھ کیا کرو. جی. اور میں ہمیشہ یہ جواب دیتا تھا ان کو کہ بھائی یہاں پر میرے بڑے بھائی لوگ ہیں، دبستان طرفہ کی ایک بڑی ٹیم ہے، تو وہ لوگ آگے بڑھے تو میں کچھ ان کے ساتھ کا ساتھ دوں. تو انہوں نے برجستہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میاں تم غلط فہمی میں ہو، وہی آپ کے والد کے لیے کچھ نہیں کرنے والا. وہ بات اصل مجھے لگی. پھر میں نے چونکہ ایک میرا بھی حلقہ تھا ساتھیوں کا، تو میں نے جب میرا ٹرانسفر ناگپور ہو گیا، اس کے بعد میں نے یہ سلسلہ جو ہے ایک یاد طرفہ کے نام سے چھوٹے پیمانے پر یہ سلسلہ شروع کیا آج سے 17 سال پہلے، جو اس سال ماشاءاللہ 26 فروری کو اس کا 17واں سالانہ یاد طرفہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہر سال جو ہے مقامی شعراء کے ساتھ ساتھ بیرونی شعراء بھی تشریف لاتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے ایک سالانہ فیچر کی ہے طور پر منایا. جب اس کا ذکر ہو رہا ہے آپ کا، تو ابھی اس میں 2 باتیں میں جاننا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب کے جو کتابیں شائع ہوئی ہے شعری مجموعے، اس کے تعلق سے بتائیے. اور جیسے کہ ان کے آپ کا جو یہ پروگرام ہوتا ہے مشاعرہ، سالانہ مشاعرہ یاد طرفہ کے نام سے، اس میں بھی کوئی سلسلہ اس طرح کا ہے کہ ان کی کتابوں کا اجرا کا؟ کیونکہ ہم نے کل ہی کہ یہاں پر جو 17واں غالباً 17واں جو یہاں مشاعرہ کا کل ہی یہاں پر انعقاد ہوا، اس کا اس میں باہر سے بیرونی شعراء نے بھی شرکت کی ہے، اور بڑا کامیاب مشاعرہ رہا ہو. تو اس تعلق سے آپ تھوڑا سا ہمارے معلومات میں اضافہ کریں. جی، جب یاد طرفہ کا سلسلہ شروع ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ بہت ایک بڑی نشست کی حیثیت سے تھا. اس سلسلے میں جن رفقا نے، جن دوستوں نے میرا بھرپور تعاون کیا اور آج بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی کریں گے، ان میں جو خاص نام ہیں وہ
مجھے فخر ہے اور کہتے ہوئے اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ان میں خواجہ غلام حسین الدین ربانی صاحب، ان کے برادر خواجہ بدر الحجاج ساجد صاحب، شیخ عبدالوحید صاحب، ہمارے دوست عبدالقدوس صاحب، حبیب خان صاحب وغیرہ وغیرہ جو ہمارے قریبی دوست ہیں، ان تمام دوستوں کا مجھے ہر سال بڑا تعاون ملتا ہے، اور انہی کی مدد سے، ان کے تعاون سے جو ہے میں نے اس سلسلے کو ہر سال جو ہے جاری و ساری رکھا۔ رہی بات کتابوں کی جو آپ نے کہی، تو جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا تو ہمارے دوست خواجہ ربانی صاحب نے کہا کہ بھئی حضرت طرفہ کے جو مسودات ہیں جو تباہ ہونے سے، شائع ہونے سے رہ گئے ہیں، تو کیوں نہ اس کو بھی جو ہے ہم شائع کریں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے الحمدللہ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ جو چیزیں مجھ تک دستیاب تھی یا میری تحویل میں تھی، وہ تمام کی تمام آج کی تاریخ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ منظر عام پر آ چکی ہے، جس میں ان کا جو نعتیہ جو مجمع کلام جو فانوس احرام، اس کو ہم نے دوبارہ شائع کیا۔ شہید اکبر جو پہلے ان کی حیات میں شائع ہو چکی تھی، اس کو بھی دوبارہ شائع کیا، اور بڑی خواہش یہ تھی کہ بھی ان کا جو باقی بچا ہوا جو غیر شائع شدہ جو کلام ہے، اس کو بھی منظر عام پر لایا جائے۔ تو اس سلسلے میں پھر خواجہ ربانی صاحب نے مجھے یہ زور دیا کہ بھئی ہم کیوں نہ اس کو کلیات کی شکل میں جو ہے اس کو منظر عام پر لائے، اور الحمدللہ گزشتہ سال اس کلیات کو جو ماشاءاللہ 400 ساڑھے 400 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں والد صاحب کے 3 مجمع کلام، ایک پہلا مجمع کلام جو 1952 میں بھوپال سے شائع ہوا تھا پہلی کرن کے نام سے، وہ دوسرا تقریباً 80s میں جو نصف النہار کے نام سے جو مجمع کلام تھا وہ، اور تیسرا جو غیر شائع شدہ جو مسودہ کی شکل میں تھا عصر العصر کے نام سے۔ ان تینوں کو ہم نے یکجا کر کے اور ان کی رہنمائی میں، ہمارے خواجہ صاحب کی رہنمائی میں اس کو گزشتہ سال شائع کیا۔ اس کا ماشاءاللہ اس مشاعرے میں اجرا بھی ہوا، اور پھر اس سال جو ابھی 26 تاریخ کو جو یاد طرفہ کا انعقاد ہوا، اس میں ہمارے دوست وسیلہ اردو ٹی وی کے ڈائریکٹر محمود شاہد صاحب کے مشورے سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ بھئی چونکہ گزشتہ کچھ حضرات ہمارے اس مشاعرے میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اس لیے کلیات طرفہ کی رہنمائی کی جائے، تو الحمدللہ اس مشاعرے میں اس کی رہنمائی بھی ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے دوست خواجہ ربانی صاحب کا بڑا اصرار تھا کہ چونکہ عصر العصر کی اشاعت نہیں ہوئی تھی، اس کی اشاعت بھی ہو جائے، اسے بھی کتابی شکل دی جائے، لہذا اس کتاب کو شائع کر کے اس کا اجرا بھی جو ہے اس مشاعرے میں اس کو کیا۔ میں کہتا ہوں کہ کتاب تو والد صاحب کے نام سے موسوم ہے، لیکن اس کی ساری جو ہے محنت وہ خواجہ ربانی صاحب کی ہے، اور اس طریقے سے ہے کہ گویا وہ یعنی جتنا حصہ مجھے اس میں ادا کرنا چاہیے، جتنا رول مجھے ادا کرنا چاہیے تھا، اس سے زیادہ بلکہ بہت زیادہ رول انہوں نے ادا کیا ہے، اور اس کی ترتیب میں، اس کی تدوین میں، اس کی تزئین میں بھرپور انہوں نے تعاون دیا۔ اور اس کی ایک مزید کڑی یہ بھی اس میں اور ایڈ ہوئی کہ ان کی جو بھتیجی غالباً بچی کا نام زینب ہے، اس 11ویں یا 12ویں جماعت کی طالبہ نے اس کتاب یعنی عصر العصر کا جو ٹائٹل پیج ہے، جو سر ورق ہے، بڑا خوبصورت سا ٹائٹل پیج اس کو بنایا ہے، جس کے لیے میں اس بچی کا بھی اور خواجہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی، تو شاعری کے تعلق سے ہم بات ہو رہی تھی، تو آپ کے یہاں سلسلہ تو الحمدللہ آپ کے والد صاحب سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا ہے اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اب اس انٹرویو کے اختتام میں آپ اپنے کلام سے ہمیں روشناس کرائیں۔ بالکل تازہ ترین غزل ہے جو یہ یہیں پر آپ پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ سنا رہا ہوں۔ تازہ ترین اس لیے کہ پرسوں میں نے ربانی صاحب سے مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساجد صاحب نے کہا کہ بھئی یہ غزل ہونی چاہیے، اور آج میں نے کہا کہ آج چونکہ ہم لوگ یہاں بیٹھنے والے ہیں تو غزل اگر ہو جائے تو اچھا ہے، لہٰذا کچھ اشعار ہو چکے ہیں، اس لیے آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ تازہ کلام
جی تو غزل کا مطلب سماعت فرمائیے. جی ارشاد. جو حق پرست ہیں رب کی رضا سمجھتے ہیں. جو حق پرست ہے رب کی رضا سمجھتے ہیں. اصول زیست کی وہ انتہا سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں. شکریہ. اصول زیست کی وہ انتہا سمجھتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں غم سے نجات پانے کو. اس میں قافیے پر توجہ چاہوں گا میں. جی ارشاد. کچھ ایسے لوگ ہیں غم سے نجات پانے کو. شراب خانے کو بیت شفا سمجھتے ہیں. شراب خانے کو بیت شفا سمجھتے ہیں. اب اس مرض کا میرے پاس کچھ علاج نہیں. اب اس مرض کا میرے پاس کچھ علاج نہیں. میری دعا کو بھی وہ بدعا سمجھتے ہیں. میری دعا کو بھی وہ بدعا سمجھتے ہیں. اور یہ شعر بھی دیکھیے گا کہ جو اپنا پیٹ بھی خود سے نہ بھر سکے اکثر. جو اپنا پیٹ بھی خود سے نہ بھر سکے اکثر. ہم ان فقیروں کو حاجت روا سمجھتے ہیں. ہم فقیروں کو حاجت روا سمجھتے ہیں. اور یہ شعر جو ہے اس سے اس کی فکر تھوڑی الگ سے ہے, آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمیں دلاسا نہ دیجیے نہ کیجیے وعدے. ہمیں دلاسا نہ دیجیے نہ کیجیے وعدے. ہم اپنے ملک کی کیا ہے
अच्छा शेर हम है। अपने मुल्क की क्या है फिजा समझते हैं। और मक्ते की पहले का शेर जी कि हमें सुनाओ ना जन्नत के हूर के किस्से, वाह हमें सुनाओ ना जन्नत के हूर के किस्से, हम अहले इल्म है अच्छा बुरा समझते हैं। हम अहले इल्म है अच्छा बुरा समझते हैं। वाह और मुफ्ती का शेर समाप्त सुनाए वक्ता बड़ा लाजवाब। कि मैं अपनी ज़ात में कुछ भी नहीं मगर एहसन, मैं अपनी ज़ात में कुछ भी नहीं मगर एहसन, न जाने लोग मुझे क्या से क्या समझते हैं। न जाने लोग मुझे क्या से क्या समझते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब मुश्ताक एहसन। मैं वसीला उर्दू टीवी की जानिब से आपका दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपने सारी मालूमात से हमें नवाजा। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आपने इस काबिल समझा कि वसीला उर्दू टीवी के चैनल के लिए मुझे मुंतखब किया और ये मौका इजाज़ फरमाया कि नाज़रीन से मेरा तारुफ हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.